अलीना रोए जा रही थी और उसके रोने का मेरे दिल पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। वो घबरा के पीछे हटी। मैंने कहा, क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? वो मुझे देखे बिना बेड के किनारे से जा लगी। उसके चेहरे पर बहुत खौफ था। मैंने कहा, इस बार तुम्हें मुझसे डर लगना चाहिए अलीना। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए जिन पर मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी पर दिल बना था और दिल के अंदर एफ लिखा था, मतलब के फाहद। ये देखकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी जीने दूंगा? मैं वो साद नहीं हूँ जो बचपन से अब तक तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की ज्यादतियों को चुपचाप सहता आ रहा हूँ। इस 6 महीने की जेल ने मुझे मुजरिम बना दिया है। अब मैं हर गलत काम करूँगा, चोरी करूँगा, डाका डालूंगा, बदमाशी करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा और तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भी जिंदगी भर याद रखोगी अलीना। कहने लगी, मेरे पास मत आना साथ, प्लीज़ मेरे करीब मत आना। बेतहाशा रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हारी इज्जत खराब करनी चाहिए थी, यही कहा था ना तुमने अदालत में। मेरी ये बात सुनकर कहने लगी, मुझे मेरे घर जाना है। मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देखकर अलीना बेहद घबरा गई। मैंने शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकी। बनियान पहन रखी थी। उसके करीब आ गया। मैंने कहा, मैं मुंह दिखाई नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत बनकर यहाँ नहीं बैठी बल्कि बदले के तौर पर लाई गई हो। मैं उसके पास बैठ गया। कहने लगा, बदला तो लेना पड़ेगा ना अलीना, आखिर 6 महीने की सजा काटी है मैंने जैसे ही अलीना का हाथ पकड़ा, बर्फ की मानिंद ठंडा था। जैसे ही मैंने उसको खुद से करीब किया, उसने अपनी आंखें जोर से मींच ली। मैं उसका चेहरा गौर से देखने लगा। वही मासूमियत, वो ही अलीना थी जिसके साथ मेरा बचपन खेल कूद कर गुजरा था। मैं चाह कर भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। बिल्कुल उसके कान के करीब आया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ पर लिखा हुआ मेहंदी से फाहद का नाम मुझे इस वक्त जहर लग रहा है। जब तक तुम्हारे हाथ से ये मेहंदी और ये नाम मिट नहीं जाता, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ये कहकर मैं उससे पीछे हट गया, कमरे से ही बाहर निकल गया। अलीना हैरत से कमरे के दरवाजे को देख रही थी। काफ़ी फैंसी मैक्सी उसने पहन रखी थी। साद को जेल में बंद करवाने के बाद सबसे ज़्यादा खुश शगुफ्ता थी। कहती थी, अच्छा हुआ उस मुसीबत से जान छूट गई। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये लड़का अच्छा नहीं है। राबिया सबकी मिन्नत समाजत कर चुकी थी कि मेरे बेटे को जेल में मत रखो, उसका कोई कसूर नहीं है। जमान गुस्से में कहने लगा कि अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद कभी यकीन ना करता, लेकिन मैंने खुद देखा था। उसने अलीना को अपनी बाहों में ले रखा था। अलीना को भी लगा कि शायद वो उसकी नींद का नाजायज फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहती थी। लेकिन कलीम साहब ने और शगुफ्ता बेगम ने उसे बहुत डांटा था, मेंटली टॉर्चर किया था कि तुम उसको छोड़ोगी नहीं। अगर तुमने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी तो वो आज़ाद हो जाएगा और फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वही तो हुआ था। जैसे ही वो सज़ा काट कर आया, भरी महफिल में बंदूक की नोक पर उससे निकाह किया। फाहद से उसकी मंगनी उसके वालिदैन की पसंद से हो रही थी। उसको फाहद से दिली वाबस्तगी कोई नहीं थी, लेकिन जाहिर है शादी तो करनी थी। फिर सबको ये लगा कि ख़ानदान में शादी करना ही बेहतर रहेगा, ताकि दोनों भाइयों का रिश्ता आपस में और भी मजबूत हो जाए। जब से फाहद के साथ अलीना का रिश्ता तय हुआ था, फाहद की नज़रें उस पर बदलने लगी थी, उसकी बातें भी बदलने लगी थी। वो उस पर अपना हक जताने लगा था। कहता था, अलीना मेरा कमरा साफ कर दो, मेरे सब कामों की जिम्मेदारी तुम लिया करो, आखिर मुस्तकबिल में तुम्ही ने ये सब कुछ करना है। अलीना को शुरू से साद अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत ही नरम और अच्छे मिजाज का था। फाहद का मिजाज घड़ी में कुछ और घड़ी में कुछ और हो जाता था, मतलब लापरवाह सा लड़का था। कभी तो अलीना पर मेहरबान हो जाता, कभी लड़ने लगता, कभी कभी उस पर चिल्लाने लगता। लेकिन उससे शादी करना अलीना की मजबूरी बन गई थी।
اسے بھی کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ سعد نے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا تھا، اور اب تو سعد کی بات پر اس کی مہر لگ گئی تھی۔ جس طرح سے اس نے بندوق کی نوک پر نکاح کروایا تھا، یقیناً اس رات بھی اس کا ارادہ نیک نہیں تھا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا اور علینا اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے اس پر لگی مہندی اور فہد کا نام دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری جانب فہد غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کہنے لگا سعد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کے ساتھ نکاح کرنے کی؟ میں ہمیشہ اسے بھائی سمجھتا رہا، لیکن سچ کہتے ہیں سگا سگا ہوتا ہے اور سوتیلا سوتیلا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زمان صاحب بڑے بڑے آفیسرز اور ایس ایچ او کو کال کر رہے تھے، کلیم بھی اپنے اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، لیکن اس بار سعد کا سکہ چل پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا، اس کے دوست کہنے لگے کہ تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے تمہاری اور تمہاری بیوی کی دبئی کی ٹکٹ لے دی ہے۔ تم دونوں وہاں چلے جاؤ تاکہ یہاں پر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کی فلائٹ تھی۔ علینا پہلے تو روتی دھوتی رہی، لیکن پھر یہ سوچ رہی تھی کہ کپڑے کون سے پہنوں، کیونکہ اسے اس فینسی میکسی میں بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود الماری میں دیکھا تو سارے کپڑے مردانہ ہی تھے۔ اس نے ایک مردانہ شلوار قمیض لی اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر اس نے وہ جوڑا پہنا جو کہ کافی کھلا سا تھا۔ قمیض کی آستینوں میں اس کے بازو تک چھپ گئے تھے۔ روتے روتے نہ جانے اس کی آنکھ کب لگ گئی۔ صبح جب سعد اس کے کمرے میں آیا تو اسے سوتا دیکھ کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ آنکھیں لال تھیں، ناک بھی لال تھا، شاید رات کو روتے روتے سوئی تھی۔ چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کے پاس کھڑا بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ فوراً سے گھبرا کے اٹھی، اپنا ہاتھ سعد کے ہاتھ میں دیکھ کے فوراً سے پیچھے کرنے لگی، لیکن سعد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا میرے کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ پھر شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا، کہنے لگا یہ کپڑے چینج کر لو، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے۔ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو مجھے لے کر؟ یہ سن کر سعد اس کے پاس آیا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا، اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ کہنے لگا میری بیوی ہو تم، اس لیے میرا جہاں جی چاہے گا تمہیں لے جاؤں گا، تم انکار نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی سعد جو کچھ تم کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے، اگر بابا کو یہ سب پتہ چل گیا وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور اس بار اگر تم جیل میں گئے تو۔ ابھی علینا نے یہیں تک کہا تھا کہ سعد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا جہاں میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں نا، تمہارا باپ اور اس کا اثر و رسوخ مجھ تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ جب تک تمہارا باپ مجھ تک پہنچے گا تب تک تم میرے 2 بچوں کی ماں بن چکی ہوگی۔ آج تک کبھی سعد نے ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ علینا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سعد ہے، ایسا لگتا تھا کوئی اور ہے۔ وہ تو علینا کی قربت سے بھی گھبراتا تھا، پڑھاتے ہوئے بھی اس کے اور اپنے بیچ بہت فاصلہ رکھتا تھا۔ علینا غصے سے نظریں بدل گئی۔ سعد ہنسنے لگا، کہنے لگا ابھی سے شرم آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی میں فہد کی منگیتر ہوں، وہ تمہارا بھائی ہے۔ کہنے لگا منگیتر میں اور منکوحہ میں بہت فرق ہوتا ہے، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، شریعت میں منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن نکاح کی حیثیت ہے، اور مجھے بہت برا لگے گا اگر میری بیوی اپنی زبان سے میرے علاوہ کسی اور کا نام لے گی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے بیگ میں دیکھا تو ایک سمپل سا کاٹن کا سوٹ تھا۔ علینا نے وہ پہن لیا۔ سعد اسے لے کر ایئرپورٹ پر گیا تو وہ حیران تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے ملک سے باہر لے جائے گا۔ جہاز میں بیٹھ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ پہلی بار اسے سعد سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی دور 7 سمندر پار لے کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ جن لوگوں سے سعد کا تعلق بن چکا تھا وہ لوگ غنڈے تھے، بدماش تھے، ہو سکتا ہے لڑکیوں کی سپلائی بھی کرتے ہوں، اور یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کریں۔
کیونکہ وہ کہہ چکا تھا کہ وہ اسے بدلے کے لیے لایا ہے، محبت نہیں کرتا اس سے، اس لیے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ دبئی پہنچ کر ایک گاڑی پہلے سے ان کی منتظر تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی ایک خوبصورت عمارت کے باہر کھڑی ہوئی۔ علینا کو لے کر سعد فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو فلیٹ پہلے سے ہی فرنشڈ تھا، سب کچھ سجا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا بھی ان کے فلیٹ میں ڈیلیوری بوائے دے کر جا چکا تھا۔ اس نے علینا کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے واپس جانا ہے سعد۔ سعد کہنے لگا کہا تو ہے لے جاؤں گا تمہیں، لیکن تب جب تمہارے پیارے سے بابا نانا بن جائیں گے تب۔ ابھی وہ علینا سے بات کر ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ شاید اس کا باس اسے بلا رہا تھا۔ تھوڑا سا ہی کھانا کھا کر وہ فلیٹ کو باہر سے لاک کر کے جا چکا تھا۔ اس کا باس اس سے کہنے لگا میں تم پر ابھی تک بہت پیسے خرچ کر چکا ہوں، تمہاری محبت بھی تمہیں مل چکی ہے، بہتر ہے کہ اب تم میرے کام آؤ۔ سعد کہنے لگا جیسا آپ کہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں ایک کلب میں جانا ہوگا، وہاں دبئی کی بہت ہی امیر لڑکی آئے گی، تمہیں اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا ہے کیونکہ وہ بہت امیر ہے۔ ہم اسے اغوا کریں گے جس کی ہم بہت بھاری رقم وصول کریں گے۔ اس لڑکی کے ساتھ ہر وقت گارڈز ہوتے ہیں، تم سے وہ بغیر گارڈز کے اس وقت ملے گی جب وہ تمہاری محبت میں اچھی طرح سے پھنس چکی ہوگی۔ سعد نے حامی بھر لی تھی۔ رات کو وہ کلب میں چلا گیا۔ کلب میں وہ اسی لڑکی کے پاس جا کر اسے ڈانس کی آفر کرنے لگا۔ سعد دیکھنے میں کافی اسمارٹ تھا، جلد ہی اس کی اس لڑکی سے دوستی بھی ہو گئی۔ اب وہ دن رات اس سے فون پر باتیں کرتا۔ علینا کو لے تو آیا تھا لیکن ابھی تک اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا رشتہ قائم نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں بھی نہیں جاتا تھا۔ علینا کے لیے پورے فلیٹ میں گھومنا بالکل آزاد، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا، وہ بالکل آرام سے رہ سکتی تھی۔ بس باہر کا دروازہ لاک رہتا تھا۔ گھر کا کھانا وہ بنانے لگی تھی۔ سعد بس کھانا ہی اس کے ساتھ کھاتا تھا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، کیونکہ اسے ہر حال میں اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا۔ سعد میٹھی میٹھی باتیں اس کے ساتھ کرتا۔ ایک بار علینا پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو سعد کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علینا اس کے کمرے کے پاس گئی، کان لگا کر سننے لگی۔ وہ کسی لڑکی سے پیار اور محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ سن کر علینا کو حیرت ہوئی تھی۔ اگر وہ محبت کسی اور سے کرتا تھا تو اس کو رشتے میں کیوں باندھ کے رکھا تھا؟ علینا نے تو شروع سے سعد کے ہی خواب دیکھے تھے، دل میں اس کی محبت موجود تھی۔ فہد سے تو بس ماں باپ کی رضامندی کے لیے منگنی کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے برا لگنے لگا کہ اگر شادی اس سے کی تھی تو پھر نبھائے بھی۔ سعد کسی اور سے باتیں کیوں کر رہا ہے جن کی وہ حقدار تھی؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، سوچنے لگی شاید وہ صرف مجھے اپنے نام پہ بٹھانا چاہتا ہے کہ وہ میرا شوہر ہے، میں بھلا کیوں اسے کسی اور لڑکی کا ہونے دوں؟ اگلے روز جب وہ صبح اٹھی تو سعد جا چکا تھا۔ آج کل وہ اس لڑکی کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتا تھا۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو کھانے کے ساتھ ساتھ علینا بھی تیار تھی۔ سعد اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ کہنے لگی کیوں؟ کیا میں تیار نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگا میرے لیے تو حیران کن بات ہے۔ کہنے لگا ویسے تمہیں تیار ہونا نہیں چاہیے تھا۔ علینا پوچھنے لگی وہ کیوں؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے میری نیت تم پہ خراب ہو جائے، تمہیں اپنی باہوں میں لے لوں، تمہارے ساتھ زبردستی کرنے لگوں، پھر تم کہو گی میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی تم شاید بھول رہے ہو تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں علینا نے یہ رشتہ جتایا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا کہا تم نے علینا؟ کیا کہا تم نے؟ سعد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ علینا چپ سی ہو گئی۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا تھا۔ کہنے لگا تو تمہیں اس رشتے کا حق چاہیے؟ وہ ایک ایک لفظ جما کر بول رہا تھا جیسے کہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ علینا نے جلدی سے نہیں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی نہیں میں
بس بتا رہی تھی۔ کہنے لگا جب ارادہ ہو تو بتا دینا۔ وہ کہنے لگی ایسے شوہر کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو نکاح مجھ سے کرے اور میٹھی میٹھی باتیں کسی اور سے کرتا رہے۔ علینا نے گویا شکوہ کیا تھا۔ سعد نے اسے غور سے دیکھا۔ کہنے لگا اچھا تو میرے کمرے میں کان لگا کر باتیں سنتی ہو، بڑی بری بات ہے یہ۔ کہنے لگی اور جو تم کر رہے ہو وہ بری بات نہیں ہے۔ ایک خوبصورت حسین بیوی کے ہوتے ہوئے تم ایک لڑکی سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہو۔ سعد دس از ناٹ فیئر۔ وہ پہلے والی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ سعد کھانا کھا چکا تھا۔ کہنے لگا کیا کروں، تم سے تو بدلے کے لیے شادی کی ہے نا، محبت تو کسی اور سے کرتا ہوں۔ اب جس سے محبت کرتا ہوں تو میٹھی میٹھی باتیں تو اسی سے کروں گا نا۔ سعد کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ علینا کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے جیلسی کو دیکھ کر سعد اندر تک مسرور ہو گیا تھا کہ بیگم صاحبہ دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے محبت کے جذبات ضرور رکھتی ہیں۔ علینا نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور برتن اٹھا کے کچن میں لے گئی۔ یہ دیکھ کے سعد کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رات کو جب وہ اس لڑکی سے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا تو جان بوجھ کر اس نے اپنا والیوم تھوڑا اونچا رکھا، کیونکہ جانتا تھا کہ علینا دروازے کے باہر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور جیسے ہی دروازے کا نوب گھما کر دروازہ کھولا، علینا اس کے دروازے پہ کان لگائے باتیں سننے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اندر کی جانب گرنے کو تھی جب سعد نے اسے باہوں میں لے لیا، ورنہ وہ گر جاتی۔ سعد نے اسے سمیٹ کے اپنے ساتھ لگایا، دوسرے ہاتھ سے ابھی تک فون کان پہ لگایا ہوا تھا۔ کہنے لگا سویٹ ہارٹ کیا بتاؤں، تمہارے بغیر رات کو نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے سوتا ہوں۔ اوکے بائے، صبح بات کروں گا، بلکہ بات کیا کروں گا، تم سے ملاقات کروں گا، کیونکہ جب تک تمہیں نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا تھا۔ دوسرے بازو سے وہ علینا کو اپنے حصار میں لے کر اسے اپنے ساتھ جکڑ چکا تھا۔ وہ کسمسانے لگی، کہنے لگی سعد مجھے چھوڑو، جس سے فون پہ باتیں کرتے ہو، جس کے بغیر تمہارا کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا، جسے دیکھے بغیر تمہیں چین نہیں آتا، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ گلوگیر ہوا۔ سعد کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ میری باتیں کیوں سن رہی تھی؟ تمہیں برا لگا نا جب میں کسی اور لڑکی سے بات کرتا ہوں؟ جیلس ہوتی ہو نا تمہارا دل چاہتا ہے کہ یہ ساری باتیں میں تم سے کروں۔ بتاؤ نا علینا، یہی چاہتی ہو نا کہ میں تم سے یہ ساری باتیں کیا کروں؟ علینا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی نہیں چاہتی میں، چھوڑو مجھے۔ سعد نے اپنا چہرہ علینا کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا، اس کی کمر پر اپنے بازو رکھے اسے قریب کیا، اتنا قریب کہ کانوں میں دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑک رہی تھیں۔ کہنے لگا پھر رو کیوں رہی ہو، تکلیف کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ کہنے لگی تمہیں کیا لگے، بس چھوڑو مجھے۔ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ سعد کہنے لگا جب تک سچ نہیں بتاؤ گی میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگی میں پاگل ہوں، بے وقوف ہوں جو تم سے محبت کی تھی۔ مجھے لگا تھا تم اچھے انسان ہو، تم بہت برے ہو، چھوڑو مجھے۔ تم نکاح کر کے مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہاں لیا ہے بدلہ؟ کہنے لگا ابھی تو نکاح کیا ہے، ابھی بدلہ تو نہیں لیا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ کچھ کیا ہے؟ تمہیں مارا ہے، تم پہ ظلم کیا ہے؟ علینا کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ علینا سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ سعد کہنے لگا پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں برا انسان ہوں؟ ویسے ہی بس مجھے غصہ آ گیا تھا کہ میری زندگی برباد کر کے تم فہد کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ بڑی خاموش محبت کی تھی میں نے تم سے، اور بچپن سے اب تک کرتا آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں نے بھی کی تھی اور بچپن سے کی تھی، تمہیں ہر بار اپنا پارٹنر بناتی تھی، لیکن اس رات تم نے میرے ساتھ۔ سعد کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا تھا، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تم پڑھتے پڑھتے گہری نیند میں میرے کندھے پہ سو گئی تھی، میں تمہیں صرف تکیے پہ لٹا رہا تھا کہ شگفتہ دادی آ گئیں اور مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی۔ اور تم نے بھی تو کم نہیں کیا علینا، تم نے مجھ پہ الزام لگا دیا
مجھے پورا یقین تھا کہ تم کبھی بھی مجھ پہ الزام نہیں لگا سکتی، لیکن تم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ وہ کہنے لگی مجھے بابا نے کہا تھا کہ تم وہی کہو گی جو ہم چاہتے ہیں۔ میں کیا کرتی، میں ڈر گئی تھی۔ سعد کہنے لگا مجھے فہد شروع سے اچھا نہیں لگتا تھا، نہ ہی اس کا مزاج مجھے پسند تھا۔ وہ کہنے لگی میری منگنی صرف میرے بابا کی مرضی سے ہو رہی تھی، میری مرضی سے نہیں۔ سب تمہیں برا بھلا کہتے تھے، اس لیے مجھے لگا تم واقعی برے انسان ہو جبھی تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں چاہتی تھی تم سے نفرت کروں لیکن نہیں کر سکی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ لگ گئی، رونے لگی، کہنے لگی میرے دل سے برداشت نہیں ہوتا تم کسی اور لڑکی سے باتیں کرو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ سعد نے بھی اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ صبح علینا شرمائی شرمائی سی تھی، سعد سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ سعد اس کے نکھرے نکھرے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اغوا ہو چکی تھی، بڑے باپ کی بیٹی تھی اور اس کا باپ اس کا مطالبہ بھی پورا کر چکا تھا۔ سارے پیسے اس نے اپنے باس کو دیے اور کہا کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ پہ جو احسان کیے وہ میں نے پیسوں کی صورت میں آپ کو واپس لوٹا دیے۔ اس نے دبئی میں ہی جاب کے لیے اپلائی کیا اور ایک اچھی فرم میں اس کو جاب بھی مل گئی۔ دونوں کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ زمان اور کلیم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ 2 سال بعد جب وہ واپس پاکستان آیا تو ان کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا، لیکن علینا گھر جاتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی۔ سعد کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے شگفتہ نے اسے نفرت سے دیکھا تھا، لیکن علینا اپنے والد سے کہنے لگی کہ میں سعد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ علینا اور سعد نے مستقل دبئی میں رہائش اختیار کر لی تھی، البتہ پاکستان آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ماحول اور وقت کافی بدل چکا تھا۔ رابعہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ جانتی تھیں کہ بیٹے کو اس کی محبت مل گئی ہے۔